बारगाह में दुआ गो भी हूँ और पुरुम्मीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे सदक़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर नाफिस। नाज़रीन, आपको हमारे प्रोग्राम के फॉर्मेट का इल्म है। मुख्तलिफ उन्वानात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। इस वक्त इख्तिताम माह मुबारक के रमज़ान है और जो फितरे की और ज़कात के मसाइल है उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे और इसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है, यकीनन आपकी शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अल्लामा मिर्ज़ा अस्करी साहब कुवैत से। क़िबला आपके प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करेंगे। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह क़िबला, जज़ाकल्लाह क़िबला। जैसे कि इख्तिताम माह मुबारक है और ये फ़यूज़ व बरक़ात की घड़ियाँ बिलाखिर हमसे जुदा हो रही हैं और इस वक्त जो है वो कुछ मसाइल के ऊपर बात कर लें जो कि ज़कात और फ़ित्रे के मामलात हैं, क्योंकि लोग इसके ऊपर मालूमात की जाए तरह से फ़ित्रे का मामलात क्या है, दूसरे मुल्क में बैठे हुए लोग हैं उनको दूसरे मुल्क में भेजने हैं, किस वक्त निकाला जाए, क्या सारे कई मामलात हैं। क़िबला ज़कात और फ़ित्रे की अहमियत पे ज़रा रोशनी डालें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिही। अम्मा बाद, मैं सबसे पहले आपकी खिदमत में और तमाम नाज़रीन की खिदमत में एक बार फिर से अपना सलाम अर्ज़ करता हूँ और पेशगी में माह मुबारक के अख्तिताम के बाद अल्लाह के बनाए हुए ईद के दिन की मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद है जहाँ भी हों उनकी इबादत व तमाम दुआओं को और तमाम नेक अमाल को अल्लाह इस माह में कबूल फरमाए और ये महीना हमारे लिए बरकतों का महीना पूरे साल बरकरार रहे, इसके असरात इंशाअल्लाह। देखिए, सबसे पहले मैं अर्ज़ करूँ आपकी खिदमत में कि इस्लाम जो है वो एक इनफरादी मज़हब नहीं है। इस्लाम एक इज्तिमाई दीन का नाम है, बल्कि हम इज्तिमाई और इनफरादी लफ्ज़ ना इस्तेमाल करके यूँ कहें, इस्लाम वो दिन है कि जिसमें इंसान को अल्लाह ने इस तरह बनाया है कि वो उसके ज़िंदगी का सफ़र खाक से शुरू हो और खुदा के लिक़ा और उसके विसाल पे जाके ख़त्म हो। इंसान इस रूहानी और मानवी सफ़र को और सआदत और कमाल के सफ़र को तय करने के लिए इंसान पर अल्लाह ने कुछ इनफरादी इबादतें और बंदगी फ़र्ज़ की है और वाजिब की हैं। उसके साथ साथ उसके ऊपर उसके बनी नौ दूसरे उसके हम नौ इंसानों और उसके दूसरे भाइयों और दूसरे गोया उस जैसे इंसानों के फ़राइज़ भी उस पर कुछ मुअय्यन किए हैं। उन्हीं इज्तिमाई फ़राइज़ में से कि जो अल्लाह ने हम मुसलमानों पर, हम मोमिनों पर दूसरे इंसानों के बनिस्बत फ़र्ज़ किए हैं, उनमें से एक है ज़कात फ़ित्रा। ज़कात की मैं पहले डेफिनेशन बताता चलूँ। ज़कात जो है उसका रूट वर्ड है ज़े काफ वाव, ज़कवा। ज़का कहते हैं अरबी में क्या नाम है, रुश्त और बढ़ाने को, ठीक है। यानी कोई चीज़ यानी किस तरह बढ़ाना, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ। एक चीज़ जो है वो फ़र्ज़ कीजिए क्वांटिटी में बढ़ती है, ठीक है, और कभी कभी एक चीज़ का कद जो है उसका वॉल्यूम बढ़ता है। मिसाल के तौर पे जैसे दरख्त है, दरख्त पहले निहाल होता है, कमज़ोर होता है, लेकिन जब उसकी सिंचाई प्रॉपर होती है तो वो दरख्त जो है वो बढ़ने लगता है, एक तनावर दरख्त की शक्ल में बढ़ता है। और इस दरख्त के बढ़ने को ये कैफियत जो है इसे कहते हैं ज़कात, रुश्त होना, बढ़ना। तो आपकी खिदमत में अर्ज़ करें, अल्लाह ने जो है वो जो ज़कात माह मुबारक के रमज़ान में हम तमाम जो है वो मुसलमानों पर फ़र्ज़ की है, उस ज़कात के लफ्ज़ से अंदाज़ा होता है कि इसकी अहमियत क्या है और इसकी हकीकत क्या है। ज़कात का मतलब बढ़ाना, कम ना होना। तो माह मुबारक के रमज़ान में वो लोग जिन्होंने रोज़ा रखा और वो लोग जो बालिग़ हैं और जो माली एतबार से इस्तिताअत रखते हैं, उन पर फ़र्ज़ ये किया अल्लाह ने कि जैसे ही माह मुबारक के रमज़ान ख़त्म हो, शब ईद उन पर फ़र्ज़ है कि एक मुअय्यन मिक़दार में वो अपने माल की ज़कात निकालें। अपने माल की ज़कात निकालें और किन लोगों की निकालें वो अभी मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा तफ़ासील, अपने अयाल की और जो लोग भी उनके तहत किफ़ालत हैं। वो ज़कात का माल निकलते निकलते नमाज़ सुबह के बाद जब ईद की नमाज़ के लिए जाएंगे तो ईद की नमाज़ से क़ब्ल जो है वो मुस्तहक़ीन तक कोशिश करके पहुँचा दें, ज़रूरतमंदों तक पहुँचा दें। क्यों ज़रूरतमंदों तक? यहाँ अंदाज़ा होता है कि माह मुबारक की एक महीने की इबादत के बाद, माह मुबारक की एक महीने की बंदगी के बाद अल्लाह ने जो इंसानों को और हम मोमिनों को अपनी बारगाह में मेहमान बनाकर बुलाया था, अब जब हम वहाँ से निकलने लगे तो हमें अल्लाह ने गोया ये इंस्ट्रक्शन दिया
میں مفہومی اعتبار سے عرض کر رہا ہوں، میں الفاظ نہیں ہیں، ہمیں اللہ نے یہ انسٹرکشن دیا کہ تم میری طرف سے جاؤ، میرے غریب بندوں کو، میرے محتاج، میرے نادار بندوں کو بھی جو ہے وہ اپنی اس خوشی میں شامل کرو، اور میری طرف سے گویا ان کو ایک ہدیہ پیش کرو جسے زکوٰۃ فطرہ کہتے ہیں۔ جب مومنین زکوٰۃ فطرہ دیتے ہیں تو گویا زکوٰۃ ان کے مال میں سے پیسہ تو کم ہوتا ہے، لیکن آپ کی خدمت میں عرض کریں معنوی اعتبار سے اللہ جو ہے اس کو بڑھاتا ہے۔ دو اعتبار سے اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایک اضافہ اس میں جو ہوتا ہے وہ یہ کہ آپ کی خدمت میں سے آپ اپنے مال سے کسی کو اگر دیں گے تو آپ کے مال میں اللہ برکت لے کر آئے گا۔ دوسرے اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، معاشرے میں جب تک ناداری اور غربت رہتی ہے تو چاہے لوگ کتنے ہی پیسے والے ہوں لیکن معاشرہ فقیر و تنگ دست کہلاتا ہے۔ لیکن جب آپ کی خدمت میں عرض کریں تنگ دست اور معاشرے کے غریب طبقے کی دستگیری کی جائے اور مالدار لوگ اس فریضے کی طرف توجہ کریں اور غریب طبقے کو بھی اوپر لے کر آئیں، تو خود بخود کل جب وہ ترقی کریں گے اور وہ مثال کے طور پہ کیا نام ہے فقر و فاقے سے باہر نکلیں گے اور تعلیم اور علم اور معرفت اور گویا مہارتی جو ہے وہ صلاحیتوں کے ذریعے جب وہ سوسائٹی کو کنٹریبیوٹ کریں گے تو وہ خود سماج اور معاشرہ ترقی کا سبب ہوگا، تو نمو حاصل ہوگا ترقی میں۔ تو آپ کی خدمت میں عرض کریں زکوٰۃ نمو کا نام ہے، ہم پہ اللہ نے فرض کیا، ہم اگر دیں گے تو ہرگز ہمارے مال سے کم نہیں ہوگا۔ اور ابھی یہ بھی ہم نہ سوچیں کہ یہ ہم ایک حقیر سا مال نکال رہے ہیں اور حقیر سا مال نہ، یہ عیال اللہ ہیں، فقراء و مساکین جو ہیں وہ عیال اللہ ہیں، اللہ کے عیال ہیں، اللہ کے گویا براہ راست، جیسے رسول خدا کے لیے کیسے اللہ نے کہا الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک عائلا فاغنیٰ، اللہ جو ہے وہ فقیروں اور غریبوں اور ناداروں کو، یعنی ہم نے آپ کو مالی اعتبار سے کمزور نہ پایا کہ ہم نے آپ کو غنی بنایا، تو جتنے بھی مالی اعتبار سے کمزور یا نادار طبقہ ہے معاشرے کا، وہ براہ راست خاص کر مومن ہو اور مسلم ہو اگر، وہ براہ راست اللہ کی عیال ہے۔ تو اگر کوئی اللہ کی عیال کی گویا دستگیری کرتا ہے، اللہ کی عیال کی جو ہے وہ مدد کرتا ہے یا فریضے کی شکل میں یا مستحب زکوٰۃ کی شکل میں، تو یقیناً خدا کی خاص نگاہ لطف اور خدا کی خاص نگاہ کرم اس کی اچھا، طرف ہوتی اس میں مخالفین اور جو کفار ہیں کیا ان پر بھی زکوٰۃ اور فطرہ جو ہے وہ ان کے لیے واجب ہے؟ ان پر بھی واجب ہے؟ دیکھیں آپ کی خدمت میں اسلام کے جتنے بھی احکام ہیں وہ سب پہ واجب ہے، سب واجب، چاہے وہ مشرک ہو، چاہے مومن ہو، چاہے وہ کافر ہو، چاہے بت پرست ہو، کچھ بھی ہو، لیکن قبول کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہونا چاہیے۔ اعمال کی مقبولیت کے لیے اس کا صاحب ایمان ہونا ضروری ہے۔ جو شخص صاحب ایمان نہیں ہے اس کے اعمال کی مقبولیت نہیں ہے، جو شخص مسلم نہیں ہے اس کے اعمال کی مقبولیت نہیں ہوگی۔ اعمال کے قبول ہونے کے لیے اس کا مومن ہونا ضروری ہے۔ صحیح۔ اچھا، مہمان اور جیسے 29 کی شب ہے، مہمان آ گئے، اب شب عید ہے، اس کا اور فیملی کا جو فطرہ ہے وہ کس کے اوپر واجب ہوگا؟ دیکھیے آپ کی خدمت میں عرض کریں یہ فقہی مسئلہ ہے، اس پہ بہت توجہ سب کی ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ میں کوشش کروں گا اس طرح بریف کروں کہ ہمارے ناظرین اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں انشاءاللہ۔ دیکھیے شب عید کوئی شخص بھی آپ کے گھر میں افطار کے وقت اگر آتا ہے اور انوائٹڈ ہو، ٹھیک ہے نا، انوانٹڈ نہ ہو، ٹھیک ہے، مدعو ہو، آپ نے اس کو دعوت دے کر بلایا ہو شب عید اپنے گھر میں ضیافت کے لیے، تو شب عید آپ کا مہمان جو ہے اس کا فطرہ اس شخص پر ہے کہ جس نے مہمان کو دعوت دی ہے، یعنی میزبان پر ہے، ٹھیک ہے، میزبان پر ہے۔ اچھا، جس شخص پہ فطرہ واجب ہے تو وہ شخص صرف اپنا فطرہ نہیں دے گا بلکہ ان تمام لوگوں کا فطرہ دے گا کہ جو اس کے تحت کفالت ہے، حتیٰ ایک دن کا بچہ جو نومولود ہے اس کا فطرہ بھی جو ہے وہ بھی واجب ہوتا ہے، اس کا فطرہ بھی دینا ہے۔ اگر کوئی شخص کافر بھی آپ کے گھر میں کام کرتا ہے تو آپ کو اس کا فطرہ دینا ہے، اگر وہ آپ کا نوکر اور آپ کا نانخوار ہے۔ مثال کے طور پہ کمپنی میں آپ کے جاب کرتا ہے، سیلری لے کے چلا جاتا ہے، وہ نہیں، وہ جو آپ کے گھر میں کام کرتا ہے، آپ کے گھر میں کھاتا پیتا ہے اور آپ کا نانخوار ہے، وہ آپ کی کفالت ہے۔ شیعہ ہو، سنی ہو، کافر ہو، مسلم ہو، مشرک ہو، جو بھی، کرسچن ہو، یہودی ہو، آپ کے گھر میں جتنے بھی لوگ کھانا کھاتے ہیں آپ ان کے نان و نفقوں کو دیتے ہیں،
اور آپ کی کفالت آپ ان کی کفالت کرتے ہیں، یا فرض کیجیے آپ کے گھر میں آیا ہوا انوائٹڈ گیسٹ ہو، مہمان، دعوت شدہ مہمان ہو جو شب عید میں آپ نے اس کو دعوت دے کے بلایا ہو، تو ان تمام لوگوں کا فطرہ جو ہے اس شخص پر ہے جو میزبان ہے یا جو ان کی کفالت کرتا ہے۔ اب یہاں ایک صورت ہے، بہت سے لوگ فرض کیجئے کسی کے گھر مہمان گئے شب عید، رشتہ داروں کے گھر چلے جاتے ہیں، شب عید مہمان گئے، مہمان ہو کر گئے، ان کے گھر ضیافت ہوئی، تو فطرہ اصل تو واجب ہے کس کے اوپر؟ اس کے اوپر جس نے یعنی جو میزبان ہے۔ لیکن یہ لوگ اس سے کہہ سکتے ہیں میزبان سے کہ بھائی ہم آپ کی طرف سے وکالتاً یہ فطرہ نکال دے رہے ہیں، آپ ہمارا نہ نکالیے گا۔ اگر انہوں نے نکال دیا تو اس میزبان سے ساقط ہو جاتا ہے، میزبان پہ واجب نہیں۔ فرض کیجئے میں کسی کے گھر مہمان گیا افطار کے وقت، میں نے اس سے کہا میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ میرا فطرہ نہ نکالیے بلکہ آپ مجھے وکیل بنا دیجئے، میں آپ کی طرف سے نکال دوں گا۔ تو گویا میں نے نیابتاً ان کی طرف سے نکال دیا اور ان سے یہ فریضہ ثابت ہو گیا۔ یہ پاسبلٹیز ہے، کیونکہ اس طرح کے سوال بہت سے لوگ کرتے ہیں شبہ عید میں رشتہ داروں، مثلا ایک وطن سے دوسرے، ایک ملک سے دوسرے ملک بہت سے لوگ جاتے ہیں اپنے رشتہ داروں کے گھر، وہ نہیں چاہتے ہیں کہ ان پہ کوئی برڈن آئے، وہ نہیں چاہتے ہیں کہ مثال کے طور پہ ان کا فطرہ کوئی اور دے، تو اس کا ایک راہ حل یہ ہے، ایک سلیوشن یہ ہے، اس طرح وہ دوسرے کو سبکدوش کر سکتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا، اور جو اچانک پہنچ جائیں، جن کو انوائٹ نہ کیا گیا، ان انوائٹڈ جو ہے وہ گیسٹ ہوں، ان کے لیے جو ہے وہ آپ پہ واجب نہیں ہے، جو بغیر بلائے آ جائیں۔ صحیح۔ اچھا، اس کی مقدار یہ کون سی کتنی مقدار میں یہ دیں؟ کیونکہ ڈفرینٹ کرنسیز ہیں۔ فطرے کی زکوٰۃ جو ہے وہ کرنسی کے اعتبار سے تو ہم نہیں معین کریں گے، بلکہ آپ جس جگہ رہتے ہیں، جس ملک میں رہتے ہیں، وہاں آپ مثال کے طور پہ کیا زیادہ کھاتے ہیں۔ آپ زیادہ چاول کھاتے ہیں، زیادہ گندم کھاتے ہیں، زیادہ خورما کھاتے ہیں، زیادہ کشمش کھاتے ہیں، ان خورما، کشمش، گندم، ان چیزوں میں سے آپ کو 3 کلو کے حساب سے آپ کو دینا ہوگا۔ تو عام طور سے لوگ چاول زیادہ کھاتے ہیں، وہ لوگ جو چاول اور روٹی مکس کر کے کھاتے ہیں تو وہ 50-50 کر سکتے ہیں۔ فرض کیجئے مثال کے طور پر 1.5 کلو چاول کا پیسہ دے دے، 1.5 کلو آٹے کا پیسہ دے دیں، اس طرح کر سکتے ہیں۔ نہیں، اگر جیسے کہ اس میں یہ ہے کہ ایک آدمی پیٹ بھر کے کھانا کھا لے تو اتنی اگر رقم، مطلب اب خالی کشمش یا خالی خورما، اب کشمش کون کھائے گا خالی کھانے میں؟ مطلب یہ کہ ایک آدمی پورا کھانے، پریکٹیکلی لوگ نہیں کھاتے ہیں، پریکٹیکلی لوگ نہیں کھاتے ہیں، صحیح بات ہے۔ خورما تو آپ یعنی ہم لوگ اپنے چاول اور آٹے کی قیمت پے کر سکتے ہیں۔ پریکٹیکلی کشمش اور کھجور جو ہے وہ چاول اور آٹے سے اس کی قیمت زیادہ ہی ہے، لیکن ہم جو ہے اپنے ملکوں میں چاول اور آٹے کی قیمت، کوئی چاول صرف کھاتا ہے فرض کیجئے تو وہ 3 کلو چاول دے دے گا، کوئی صرف روٹی کھاتا ہے تو 3 کلو آٹے کا پیسہ دے دے گا۔ کیا نام ہے؟ اچھا، اگر اس میں ایک پوائنٹ اور ہے، جیسے آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے قبلہ؟ جی بالکل آ رہی ہے۔ جیسے اس میں اگر ہمیں لگے کہ فطرے کی جو رقم معین ہوئی ہے وہ کم ہے اور مہنگائی ہو گئی ہے، اب جیسے اگر میں یو کے ہی کی بات کروں، میں کہیں پہ ایک وقت کا کھانا پورا صحیح سے لینے جاؤں تو کم از کم 15 پاؤنڈ یا 20 پاؤنڈ کا پڑے گا، مطلب 5-6 پاؤنڈ کا کھانا کہیں نہیں ملتا، اور فطرے کی رقم اگر 6.5-7 پاؤنڈ فرض کرے رکھی گئی ہے تو کہاں ہے، کون سی جگہ پہ انسان 6 پاؤنڈ میں اور 7 پاؤنڈ میں کھانا کھا رہا ہے؟ تو کیا ہم اس کو اپنی مرضی سے زیادہ دے سکتے ہیں؟ ہاں، میں سب سے پہلے اس کو بھی کلیئر کروں گا، اور ایک اور پوائنٹ جو ہے اس سے پہلے ضرور ہونا کلیئر ہونا۔ دیکھیے، فطرے کی رقم جو ہے وہ کھانے پہ نہیں ہے۔ جب ہم کھانا کھاتے ہیں، فرض کیجئے اب آپ جب کھانا کھانے ریسٹورنٹ میں جائیں گے تو اس میں چاول بھی ہوتا ہے، فرض کیجئے سیلڈ ہوتا ہے، اس میں چکن، مٹن، کچھ نہ کچھ جو ہے اس کے ساتھ ڈیسرٹ ہوتا ہے، ایکس وائی زی کولڈ ڈرنک ہوتا ہے یا سافٹ ڈرنک، کچھ بھی، پانی رہتا ہے، سارا سب کچھ رہتا ہے اس میں نا۔ فطرہ کھانے پہ نہیں ہے کہ آپ نہیں، فطرہ ہے چاول پہ۔ کھانے میں آپ کیا زیادہ کھاتے ہیں، چاول کھاتے ہیں یا آٹا کھاتے ہیں؟ تو آپ چاول کی قیمت بازار میں فرض کیجئے کتنی ہے، آپ اس کے اعتبار سے، آپ کیا مثال کے طور پہ اگر چاول کی قیمت جو ہے وہ اگزامپل دے رہے ہیں، اگر 1 کلو کی قیمت 1.5 پاؤنڈ ہے یا 2 پاؤنڈ ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اس چاول کی قیمت پہ فطرہ ہے، 3 کلو چاول آپ کو دینا ہے۔ اور یہ نہیں کہ آپ کو پورے کھانے کے باکس کا حساب کرنا ہے، ریسٹورنٹ میں کھانے کا بل جو ہوتا ہے اس اعتبار سے آپ کو دیکھنا ہے۔ نہیں، ایک آدمی لیم کھاتا ہے اور وہ ہے جناب علی 11-12 تو اس کا تو 3 کلو 30 پاؤنڈ ہو گیا۔ نہیں، یہ نہیں ہے، وہ لیمپ نارملی وہ گھر میں چاول کھاتا ہے، چاول کے ساتھ کیا ہے اس کی بات نہیں ہو رہی،
ابھی صرف چاول ہے یا روٹی، کبھی کبھی روٹی سے سالن کھاتا ہے، سالن میں چکن ہو، لیمب ہو، مثال کے طور پہ کاؤ ہو، جو بھی ہو، کچھ بھی ہو، بٹیر کھائے، لیکن وہ ساتھ میں جو ہے یعنی فرض کیجئے سالن جو ہے یا کری جو ہے اس کو نہیں دیکھنا ہے، ہمیں دیکھنا ہے روٹی اور جو مین کورس ہوتا ہے روٹی اور اچھا، چاول چاول اور کا، آٹے کے اوپر. اچھا، ہاں چاول اور چاول اور آٹے، آٹے کے اوپر. ہاں صحیح ہے. تو اس پہ فطرے اچھا کی اچھا زکوٰۃ ہے۔ اچھا، اس میں فردن بھی ہے، اس میں فردن بھی ہے، مطلب میں نے نیت کی کہ میں فلاں کو فطرہ دوں گا، فلاں کو. اب مجھے اندازہ ہے کہ وہ مریض ہے، وہ آٹا بھی نہیں کھاتا، وہ چاول بھی نہیں کھاتا کیونکہ وہ شوگر ہے اس کو، وہ کاربوہائیڈریٹ اوائڈ کرتا ہے، وہ تو فلاں مختلف چیز کھاتا ہے، تو اس میں کچھ چینجز ہوں گی؟ ہاں اچھی سوال ہے۔ میں پہلے ایک بات اس سے پہلے کی ایک بات کلیئر کر کے پھر یہ بتاتا ہوں۔ دیکھیے فرض کیجئے فطرے کی اماؤنٹ ہے، اب معین کی ہے یو کے میں، فرض کیجئے 6.5 پاؤنڈ، ٹھیک ہے، 6.5 پاؤنڈ معین کیا گیا ہے، یا فرض کیجئے پاکستان میں مثال کے طور پہ 1,000 روپے معین کیے گئے، مجھے نہیں معلوم انڈیا میں فرض کیجئے کیا نام ہے 700 600 500 روپے معین کیے گئے ہیں۔ کوئی شخص جو ہے وہ 10 پاؤنڈ دینا چاہتا ہے، کوئی شخص جو ہے وہ کیا نام ہے 5,000 دینا چاہتا ہے، زیادہ دے دے کوئی حرج نہیں ہے، اس مقدار سے کم نہیں ہونا چاہیے، ایک بات۔ دوسری چیز فرض کیجئے آپ کیا نام ہے یہ جو فطرہ دے رہے ہیں تو اس میں آپ کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ چاول ہی خرید کے دے دیں، نہ آپ اس کا اماؤنٹ بھی دے سکتے ہیں۔ تو جس شخص کو آپ دے رہے ہیں مستحق کو، وہ اپنی مرضی کے مطابق چاہے تو چاول کھائے یا تو اس کی روٹی کھائے، ایک۔ اچھا دینے والا شخص فرض کیجئے فار ایکس وائی زی ریزن وہ اب بیمار ہو گیا ہے، وہ اپنا چاول کھا سکتا ہے نہ اپنا زیادہ روٹی کھا سکتا ہے، ٹھیک ہے، فرض کیجئے وہ بارلے کی روٹی کھاتا ہے، گیہوں کی روٹی نہیں کھاتا، ٹھیک ہے، تو وہ جو کھاتا ہے بارلے کا آٹا کھاتا ہے تو اسی کا وہ جو ہے وہ کیا نام ہے بارلے ہو سکتا ہے مارکیٹ میں مہنگا ہو جاتا، تو وہ جو کھاتا ہے کیا نام ہے یا جو عام طور سے کھایا جاتا ہے اس کے گھر میں، اس کے اعتبار سے وہ فطرہ نکالے گا۔ صحیح. اچھا کس وقت دیں زکوٰۃ فطرہ جو ہے، یہ کس وقت دیں؟ اب آپ نے کہا کہ صبح کو نماز ہونے سے پہلے مستحقین کے ہاتھ میں پہنچ جائے، تو اب دیکھیے یہاں پہ مغرب مسئلہ کے ہے کہ بعد جو ہے، ہاں چاند کی رویت ثابت ہوئی نہیں ہوئی، کس وقت نکالا جائے؟ دیکھیے جیسی چاند کی رویت ثابت ہو گئی کہ کل عید کا دن ہے تو اس کے بعد آپ پہ واجب ہو جاتا ہے فطرہ دینا، ٹھیک ہے، اور یعنی آپ کے اوپر نکالنا واجب، آپ نکالیں اور کوشش کریں صبح تک، نماز صبح سے پہلے مستحق تک پہنچا دیں، یہ اس صورت میں ہے کہ آپ کو مستحق مل جائے، مستحق اگر نہیں ملتا ہے تو رکھیے، جب آپ مستحق ملے تو اس کو دیجیے، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ نماز صبح سے پہلے اس کو پہنچا دیں۔ یہ جو ہے اچھا ایک چیز یہاں میں ہو سکتا ہے آپ کا کویشچن بھی ہو ابھی اس سلسلے میں کہ فرض کیجئے آپ یو کے میں رہتے ہیں، ایگزامپل دے رہے دوسرے ہیں، یا مثال کے طور پر کوئی کویت میں رہتا ہے، کوئی سعودی عرب میں رہتا ہے، کوئی ایسی کنٹری میں رہتا ہے کہ جہاں سارے لوگ رچ ہیں، ٹھیک ہے نا، وہاں آپ کو اپنے مومن فقیر نہیں ملتے ہیں۔ میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ زکوٰۃ کا پیسہ، زکوٰۃ فطرہ جو ہے وہ صرف فقیر اور ضرورت مند مومن کو دیا جائے گا۔ فقیر اور ضرورت مند مومن کی بھی میں ڈیفینیشن کر دوں تاکہ واضح ہو جائے ہمارے ناظرین کے لیے۔ اسلام میں فقیر جو ہے اس شخص کو صرف نہیں کہا جاتا جو بیگنگ کرتا ہے، ہی از اے بیگر، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، نہیں۔ فرض کیجئے آپ کی ایک شخص کی منتھلی انکم ہے فرض کیجئے 2000 پاؤنڈ، ٹھیک ہے، یا 1000 پاؤنڈ، اور اس کا منتھلی ایکسپینس ہے 1500 پاؤنڈ، تو 1000 اس کی انکم ہے اور اس کے ایکسپینسز ہے 1500، تو یہ 500 کے ڈیفیشٹ میں ہے اور 500 اس کے پاس کم ہے، تو ایسا شخص جو ہے اسلامی اعتبار سے فقیر کہلاتا ہے کہ جو اپنے جو ہے وہ ایکسپینسز کو میٹ نہ کر پائے، اپنے ایکسپینسز جو ہے اپنی بیسک نیڈز کو اپنی ارننگ کے ذریعے پورا نہ کر پائے، ایسا شخص اسلام میں فقیر کہلاتا ہے۔ یا مسکین کو دیں گے، مسکین جس کی حالت فقیر سے بدتر ہو، منتھلی ایکسپنس 1500 ہے اور اس کی ارننگ ہے 500 یا 200 300، خدا نہ کرے ایسا کسی کے ساتھ ہو، تو یہ شخص مسکین کہلاتا ہے۔ تو آپ مسکین و فقیر کو دیں گے، کون سے مسکین و فقیر کو دیں گے؟ ہر مسکین اور فقیر کو نہیں، بلکہ وہ مسکین اور فقیر جو مومن ہو، ٹھیک ہے۔ اچھا اس میں بھی ایک قید ہے، جس کو آپ فطرے کی زکوٰۃ دے رہے ہیں یا رقوع میں شرعیہ دے رہے ہیں تو وہ متجاہر بالفسق نہ ہو، علنی طور پر گناہ انجام نہ دیتا ہو، گنہگار نہ ہو، ترک فرائض نہ ہو، اور فخریہ جو ہے وہ، ہاں جی، فخریہ جو ہے وہ گناہوں کو انجام نہ دیتا ہو سب کے سامنے، نہیں ہو سکتا ہے وہ، ہم نہیں جانتے ہیں وہ اگر گنہگار ہو یا نہ ہو، ہمیں علم نہیں ہے، تو ایسی صورت میں ہم اسے دے سکتے ہیں کہ انشاءاللہ گنہگار نہیں ہوگا، انشاءاللہ اس کے فرائض ترک نہیں ہوتے۔
لیکن اگر علنی طور پہ گنہگار ہے ولو وہ مالی اعتبار سے کمزور ہے تو یہاں ہم سمپیتھی نہیں لیں گے، اور جو ہے وہ ہم بلکہ شرعی فریضہ ہے، ہم نے اگر دے بھی دیا تو ہم بروئے ذمہ نہیں ہوں گے. ایک بات. دوسری بات، مومن اور موالی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام امامیہ اثنا عشری ہونا شرط ہے اس کا، یہ جس کو آپ زکوٰۃ فطرہ دے رہے ہیں، اور واجب ہے کہ آپ اپنے ملک میں دیں. اب ایک سوال میں یہاں اور بریف کرتا چلوں کہ پاسبل ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ فرض کیجئے آپ جس ملک میں ہیں وہاں بھی فقراء ہیں، وہاں بھی ضرورت مند ہیں، لیکن ایک دوسرے ملک میں ان سے زیادہ ضرورت مند ہے، ان سے زیادہ ہے. صحیح. ان سے زیادہ ضرورت مند ہے، ان سے زیادہ ان کی حالت خراب ہے، ان سے زیادہ فقر و فاقے میں وہ مبتلا ہے. فرض کیجئے مثال کے طور پہ کیا نام ہے، جنگ زدہ علاقوں میں، یمن میں یا دوسرے ملکوں میں، تو وہاں اپنے ملک سے دوسرے ملک ٹرانسفر کرنے کے لیے جبکہ آپ کے ملک میں فقیر ہوں، چاہے مثلا باہر والے اس سے زیادہ محتاج ہوں، تو اس کے لیے آپ کو حاکم شرع سے اسپیشل اجازت لینی ہوگی. وداؤٹ دا پرمیشن آپ اس کام کو انجام نہیں دے سکتے، بغیر حاکم شرع، بغیر یا اس کے وکیل کی اجازت. اب اگر حاکم، اچھا اب دوسری چیز یہ ہے قبلہ کہ چاند کی رویت جیسے رات میں ثابت ہو گئی، اب جی اس وقت فوراً کیسے پیسے پاکستان بھیج دیں، کیسے ہندوستان بھیج دیں، کیسے لوگ بنگلہ دیش بھیج دیں، کیسے لوگ سری لنکا بھیج دیں، کیسے بھیجیں؟ دیکھیے اس میں بات صحیح آپ کی، آپ نکال دیجئے اپنا مال، نکال کے الگ کر دیجئے، پھر اس کے بعد آپ ضرورت مندوں کو بھیجیے، عید کے بعد بھیج دیجئے، نیکسٹ ڈے بھیج دیجئے، اپنی پاسبلٹیز کے مطابق. عید کے بعد بھی دے دیں، ٹھیک ہے. اچھا دوسرا یہ کہ یہ پیسے کن موارد کے اوپر خرچ کیے جا سکتے ہیں؟ ہم نے تو ان کو دیے کہ بھئی اس کی وجہ دیں. سب سے پہلے یہ حق ہے مسکین و فقیر غریبوں کا. اگر فرض کیجئے دنیا اس مقام پہ پہنچ جائے کہ دنیا سے فقر و فاقہ ختم ہو جائے، کوئی فقیر کوئی مسکین نہ بچے، کوئی بھی مومن اہل بیت کا چاہنے والا، تو اس صورت میں پھر آپ کارہ خیر میں، سبیل اللہ میں، اور دین کی اسلامی معاشرے کی مثال کے طور پہ تبلیغ اور اسلام کی تبلیغ و ترویج میں، اسلامی معاشرے کی ترقی میں پھر آپ خرچ کر سکتے ہیں، لیکن یہ اس وقت ہے کہ جب آپ کو کوئی فقیر مسکین نہ ملے. مسکین نہ ملے، صحیح. اچھا اس میں جو نسلی اعتبار سے ہیں فطرہ، مطلب غیر سید کا فطرہ سید کو لیا جا سکتا ہے، یہ بھی بہت ضروری ہے. دیکھیے کیا نام ہے، ایک ہے فطرہ نکالنے والا اور ایک جس کو فطرے کی رقم دی جا رہی ہے. فطرہ نکالنے والا سید ہو یا غیر سید، ٹھیک ہے، لینے والا جو ہے اگر سید ہے تو غیر سید کا فطرہ وہ نہیں لے سکتا، اور لیکن اگر غیر سید یعنی مثال کے طور پر غیر سید ہے تو وہ سید اور غیر سید دونوں سے لے سکتا ہے. لیکن اگر لینے والا سید ہے تو وہ صرف سادات کا فطرہ لے گا، غیر سادات کا فطرہ نہیں لے گا. یہ جو زکوٰۃ کا حکم وہی فطرت ہے. ہاں میں ایک بات اور عرض کرتا چلوں آپ کی خدمت میں، وہ لوگ جو خامنائی صاحب کے مقلد ہیں ان کے لیے بھی عرض کرتا چلوں، بہت ضروری ہے، ایک باریک سا مسئلہ ہے. خامنائی صاحب وہ لوگ جو مرزا ہیں، یعنی کون سے لوگ؟ وہ لوگ جن کی ماں سیدانی ہو اور باپ غیر سید ہو. ٹھیک ہے، بعض علاقوں میں ہوتی ہے شادی، میں بھی مرزا ہے جو، ہاں یعنی ماں کی طرف سے سادات ہیں. تو اگر خامنائی کے نزدیک یہ سادات کے حکم میں ہیں، یعنی محرم نامحرم ہونے کے حوالے سے، شہزادی کے لیے، آل علی کے لیے مثال کے طور پہ محرم ہوں گے، کیونکہ مثال کے طور پہ وہ ان کی دادی کے حکم میں، نانی کے حکم میں ہوں گی، لیکن کیا نام ہے زکوٰۃ کے مال یہ نہیں لے سکتے، یعنی یہ زکوٰۃ کا مال نہیں لیں گے کیونکہ سید ہے، اور نہ ہی یہ خمس سہم سادات لے سکتے ہیں. یعنی اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا، خمس میں سہم سادات بھی یہ نہیں لے سکتے کیونکہ 100% سید نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ سیادت باپ کی طرف سے ہوتی ہے. زکوٰۃ نہیں لیں گے کیونکہ ان میں سیادت پائی جاتی ہے ماں کی طرف سے. ہاں سمجھ گئے، بات کلیئر ہو گئی. مرزا لوگ بیچارے دونوں طرف سے ادھر سے خمس بند ہوا، ادھر سے خمس بند ہوا، ادھر سے زکوٰۃ بھی بند ہو گئی. جی ادھر سے، ہاں وہ بس سہم امام ان کے لیے بچتا ہے، اس میں سے لے سکتے ہیں اگر محتاج ہیں. صحیح. خدا کسی کو محتاج نہ کرے. اور اچھا آپ نے کیا دیا؟ اچھا کوئی غیر مومن بہت محتاج دیکھیں آپ، بہت ہی مسکین دیکھیں، بالکل جہاں بلب ہو، تو کیا تب بھی نہیں دے سکتے؟ دیکھیے اس میں آپ اصل فطرہ جو ہے وہ ہے کس کا؟ مومن کا ہے.
ٹھیک ہے، اثنا عشری کا ہے. اب اگر فرض کیجئے کوئی غیر مومن ہے، بہت زیادہ محتاج ہے، تو اس میں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ فرض کیجئے کوئی محتاج مومن ہے، آپ اس کی طرف سے وکالت لے لیں. مثال کے طور پہ فطرے کی رقم جو ہے، اس کے لیے ضروری بھی نہیں کہ آپ اس کو توزیع کریں، آپ بانٹ بھی سکتے ہیں، نہیں بانٹ کے آپ اس کو جو ہے وہ ایک مشت بڑا اماؤنٹ کسی ایک فرد کو بھی دے سکتے ہیں. تو آپ اس سے وکالت لے لیں کہ بھائی فرض کیجئے آپ ضرورت مند ہیں، ہم فطرے کی رقم جمع کر رہے ہیں، لیکن ہمیں فقیر سے اجازت لے لیں کہ بھائی مثال کے طور پہ ہم جو ہے ایک دو سے بھی لے لیں کافی ہے، کہ ہم جو اماؤنٹ ملے گا ہم 100% آپ کو نہیں دیں گے بلکہ دوسرے ضرورت مندوں کو بھی دیں گے. وہ اماؤنٹ ہوگا آپ کا، لیکن ہم آپ کی طرف سے فلاں فقیر کو بھی دیں گے. تو وہ اس صورت میں جو بینیفیشیری ہے، بینیفیشیری کی ملکیت ہونے کے بعد ہم اس کی اجازت سے دوسرے مثلا غیر مومنین کو بھی دے سکتے ہیں. یہ باریک اچھا اس کو غور غیر کیجیے گا اس مومن، مسئلے کو. اچھا اچھا یعنی خالی غیر اصل مومن ہو، ڈائریکٹلی. خالی غیر ہاں مومن، خالی غیر مومن ہو یا غیر مسلم بھی ہو، کیونکہ انسان تو انسان نہ ہے، انسان اگر بھوکا مر رہا دیکھیے، ہے سنیے تو میں اس آپ کو کے تو دینا ہی ہے. کریں. ہاں میرا دیکھیے سب سے پہلے بہت اچھا سوال ہے آپ کا. ایک فقیر، ایک شخص مومن ہے جو محتاج ہے، ہم نے ایک مشت اماؤنٹ فطرے کا لیا، ہم اس کے پاس لے کے گئے، ہم نے کہا کہ دیکھیے بھائی یہ اماؤنٹ ہے، یہ ہے تو آپ کا حق، لیکن ہم چاہ رہے ہیں آپ کی اجازت سے، آپ کی ملکیت سے ہم دوسروں کو بھی بانٹیں جو کچھ اور ضرورت اچھا مند ہے. یعنی پہلے، اگر وہ یعنی پہلے مومن محتاج کے پاس لے کر جائیں، اس سے اجازت لیں. پہلے مومن محتاج کے پاس جائیں یا اس سے وکالت لے لیں کہ بھئی آپ ہم کو اپنی وکالت دے دیجئے، ہم آپ کی طرف سے جمع کریں گے پیسے، لیکن ہاں ہم سارے آپ کو نہیں دیں گے، کچھ ہم آپ کی ملکیت ہے لیکن ہم آپ کے پیسے دوسروں کو دیں گے. تو وہ ان کی ملکیت دیں گے آپ. یعنی فرض کیجئے میری پراپرٹی ہے، میری جیب میں آ گیا پیسہ، اب میں اپنی جیب سے کسی کو غریب کو دے دوں، کسی فقیر کو دے دوں، کسی مشرک کو دے دوں، ہاں پھر وہ کسی نان فطرہ تو مسلم نہیں کو دے رہے دوں. گا نا. ہاں ہاں پھر وہ ہاں فطرہ پھر نہیں وہ رہے گا نا، میری پراپرٹی اس کی وہی لیکن حیت، اس کی ماہیت ڈائریکٹلی، چینج ہو جائے گی. ہاں ہاں ماہیت چینج ہو جائے گی. ڈائریکٹلی ہم فطرے کی رقم جو ہے وہ ہم کسی کو نہیں دے سکتے سوائے مومن کے. صحیح صحیح. تو جی. اس کو اس طرح سے وکالت لے کے شرعی طور سے ہوں. اور اس کی ماہیت کو اور اس کی حیت کو وکالت لے لیں، تبدیل کر کے اجازت لے لیں، وہ بھائی اور راضی پھر ہو جائیں، وہ راضی ہو جائیں کہ بھائی ان کو احساس دلا دیں کہ آپ کے اور بہت سے انسان بھی ہیں جو بہت محتاج ہیں، آپ کو ہم اتنے پیسے دے رہے ہیں، آپ اس میں سے ہمیں اجازت دے دیجئے، وہ جو آپ کی ملکیت ہو جائے تو ہم دوسرے اور غریبوں کو بھی پہنچا دیں. ہاں یہ کر کیونکہ سکتے اگر ہیں. کوئی غیر مسلم ہے، کوئی غیر مسلم ہے یا کوئی غیر مومن ہے مگر اتنا محتاج ہے کہ اس کی زندگی پر بس اس کو دیے، اس کو دینا ہی ہاں اچھا، چاہیے. ایک بریکٹ میں ایک بات اور اس کا اگر تجربہ، کسی کے ذہن میں علی بھائی یہ بہت جاننا، کسی کے ذہن میں ابھی ایک کوشچن آتا ہوگا کہ آپ اتنے پیسے کسی ایک کو دیجئے کیوں کہ پھر وہ اپنے پیسے سے دوسرے کو دے. ٹھیک ہے، یہ ضروری نہیں کہ آپ اتنا اماؤنٹ بڑا دے رہے ہیں کہ جو اپنے پیسے سے کاٹ کے دے. میں بھی فرض کیجئے ایک آدمی کی ضرورت 1000 پاؤنڈ کی ہے، آپ اس کے پاس 500 لے کے گئے، 500 میں آپ نے ان سے کہا کہ بھائی آپ 250 جو ہے آپ رکھ لیجئے، ہم 250 ہمیں دے دیجئے، ہم آپ کی طرف سے دوسرے غریبوں کو پہنچا دیں. یہ بھی ہو سکتا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے اتنا اماؤنٹ دے دیا کہ اب وہ اپنی طرف سے بانٹ رہا، نہ جن کے پاس کم ہے وہ بھی بانٹ سکتے ہیں. صحیح ہے. کسی کو فطرت دینا ہے اور یقیناً یہ ایام ایسے ہیں کہ لوگوں کو معلوم اگر کہیں سے پیسے آ رہے ہیں تو ان کو شک ہوتا رہا تو نہیں دے رہے. اب عزت نفس کا معاملہ ہے، دینے والا بھی جھجک رہا ہے، لینے والا بھی جھجک رہا ہے. تو ان کے دنوں میں تبدیلی کی جا سکے، اس کو شک نہ ہو نا، مطلب اس کو احساس نہ ہو، احساس اس کو ایک عجیب فیلنگز نہ ہو، اس کی نگاہیں دیکھیے جھکے. اس میں اب آج تو دن گزر گیا. بہت اچھا سوال ہے آپ کا، کیونکہ ہمیں مومن کے عزت نفس کا اور اس کے سیلف ریسپیکٹ کا بہت خیال رکھنا، اس کے کیا نام، اس کی آبرو کا خیال رکھنا ہے. تو آپ ایک تو یہ کام کر سکتے ہیں، آپ گفٹ کی شکل میں، عیدی کی شکل میں عنوان بدل کے آپ ان کو دے دیجئے. آپ کی نیت فطرے کی ہے لیکن آپ نے دیتے وقت عنوان بدل دیا، ان کو یہ احساس نہیں دلایا کہ آپ فطرہ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ کر سکتے ہیں. ان کو بولنا، حتیٰ خمس کی رقم بھی آپ کسی کو دے رہے ہیں تو آپ کے لیے یہ بولنا ضروری نہیں کہ ہم خمس دے رہے ہیں. اگر مستحق ہے، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں تو آپ کے لیے بولنا واجب نہیں ہے، آپ کے لیے دل میں نیت کرنا واجب ہے. ایک بلکہ بلکہ دوسری چیز بلکہ آپ بلکہ کہنے ہی نہیں چاہیے نا، اس سے تو عزت نہیں، آپ نفس پہ بس حرف آ جائے. گفٹ کی شکل میں، تحفے کی شکل میں دے دیں، کوئی حرج نہیں ہے. اچھا دوسری بات، آپ یہ ایک چیز اور یہ بھی کر سکتے ہیں، اب تو گزر گیا اس سال، اگلے سال کے لیے ایسا ہوگا کہ آپ عید سے بہت پہلے آپ ان کو پیسے دے دیجئے. ٹھیک ہے، اور شب عید آپ نیت کر لیجئے وہ جو پیسے آپ نے دیے تھے وہ فطرے کے تھے، وہ آپ کا محاسبہ ہو جائے گا. یہ جی زیادہ بہتر ہے نا، یہ ہاں، زیادہ بہتر ہے کہ لیکن آج آپ کو 10 دن کہیں بھی پہلے. آپ کو یہ کہنا ضروری نہیں کہ میں فطرے کی رقم یا زکوٰۃ کی رقم دے رہا ہوں. آپ یہ بتانا واجب نہیں، آپ بغیر بتائے بھی آپ دے سکتے ہیں.
بلکہ میرا تو خیال ہے کہ بغیر بتائے ہی دینا چاہیے تاکہ اس کی سیلف جی ریسپیکٹ جی مجروح یہی نہ ہو کریں نا. آپ، یعنی کسی کو احساس نہ. بہت سے لوگ تو مثال کے طور پہ خود کہہ دیتے ہیں، ان کے یہاں ساری حجاب ختم ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی ہمیں زکوٰۃ فطرہ دے دیجیے. یہ اچھا نہیں ہے. مومن جو ہے کبھی بھی میں بریکٹ میں عرض کرتا چلوں کہ گدائی جو ہے وہ حرام ہے اسلام میں. بھیک مانگنا اسلام میں حرام ہے. یعنی کسی کو حق نہیں ہے کوئی مومن جو ہے بھیک مانگے، خیرات مانگے. ہاں عزت و آبرو کے ساتھ کسی سے جا کے وہ مثال کے طور پہ اپنی ضرورت کہہ سکتا ہے، لیکن قرآن میں صفت جو بیان کی اللہ نے کہ جو ہے وہ یعنی آپ جو ہے وہ ان کے چہروں پہ عفت کے سبب جو ہے کبھی بھی احتیاج کو محسوس نہ کیجیے گا. ٹھیک ہے، اتنا تعفف پایا جاتا ہے. تو مومن اتنا غیرت مند ہوتا ہے کہ اس کے چہرے کو دیکھ کے کبھی کوئی وہ محتاج ہے یہ سمجھ نہیں پاتا ہے. اور مومنوں کو کیا نام ہے چاہیے بھی کہ اپنا جو ہے کیا نام ہے اپنی آبرو اپنی حیثیت کو کبھی کسی کے سامنے مانگ کے ضائع نہ کرے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ مالدار سماج کے مالداروں کو جو ہے وہ اہل بیت کی سیرت پہ عمل کرنا ہوگا. وہ ضرورت مند کو تلاش کر کے دے. میں یہاں یہ بھی بات کرتا چلوں، محتاج پر مانگنا واجب نہیں ہے، مالدار پر ضرورت مند تک پہنچانا واجب ہے، یعنی واجب ہمارے شرعی ہے. اس سے دیکھیے کتنا جزاک بیلنس اللہ. سماج میں برقرار رہتا ہے، یعنی ہر شخص کا عزت نفس بھی، سیلف ریسپیکٹ بھی محفوظ ہے. اور جو ہے وہ کیا نام ہے کیونکہ دینے والے کو شرم نہیں ہوتی ہے، شرم لینے والے کو آتی ہے. معصومین علیہ السلام کی سیرت آپ دیکھیں کس طرح آپ دیا کرتے تھے. کبھی کبھی دیتے تھے تو دروازے چھٹے امام کے بارے میں ملتا ہے یا چوتھے امام کے لیے، کبھی کبھی یا امام رضا علیہ السلام دروازہ بند کر کے ہاتھ بڑھا کے دے دیتے تھے تاکہ دینے والے کو امام کا چہرہ نظر نہ آئے، یا امام عسکری علیہ السلام. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ معصومین کی سیرت یہ رہی ہے. امام علی علیہ السلام کے جن کی شہادت کے ایام گزرے، مرنے کے بعد شہادت کے بعد بھی جو ہے وہ شخص کو معلوم نہ ہوا کہ آپ کو روٹی کون پہنچا کے لے جاتا تھا. تو یہ معاشرے میں اگر آ جائے تو واقعا یعنی مانگنے والوں میں غیرت آ جائے کہ وہ مانگنا چھوڑ دے، اور دینے والوں میں یہ ذمہ داری آ جائے کہ وہ مانگنے والے سے پہلے اس کی جا کے ضرورت پوری کرے. دیکھیے اب ہم اس پہ میں دو فرض طرح ہے. کے لوگ ہیں. جی اب اس میں دو طرح کے لوگ ہیں نا. ایک تو پروفیشنل ہیں جو بھی مانگے جا رہے ہیں نا، ان کو کچھ کرنا ہی نہیں ہے، وہ صرف مانگے جا رہے ہیں. ہوں. مطلب ایک تو وہ نہیں ہوتے ایسے تھے دیکھیے جو لوگ پروفیشنل ہیں، جنہوں نے بزنس بنا لیا اپنا. اچھا جی اب اس میں کیٹیگری آ گئی نا. پہلے تو وہ تھے آپ کو ملتے تھے کہ ہاتھ پھیلا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہاتھ جی پھیلا کے اللہ کے نام پہ مانگ رہے ہیں. ایک انسان کے جی ذہن میں گداگری کا تصور یہ آتا ہے. اب اس کی جی جی ماڈریٹ شکل آ گئی ہے. اب وہ جی واٹس ایپ پہ راتوں کو آن لائن ہوتے ہیں کہ ابھی اس وقت جی جی آسٹریلیا میں رات ہوگی تو وہ آن لائن بیٹھے ہیں، انگلینڈ میں رات ہوگی آن لائن بیٹھے ہیں. واٹس ایپ سے آپ کا نمبر نکالیں گے، آپ کو کانٹیکٹ کریں گے، پٹھیاں بنی ہوئی ہیں، جھوٹے سرٹیفکیٹ وہ آپ کو بھیج کے اور پیسے لگا. وہ پھر جی ایک بار نہیں، بعض دفعہ وہ دو بار ان سے بھی غلطی ہو جاتی ہے. وہ دو بار آ جی جاتے ہیں. اگر آپ کے دو نمبر ہیں تو وہ آپ کو اندازہ ہوگا ایک ہی آدمی دو اسٹوریاں سنا رہا ہے. جی جی تو بالکل یہ بزنس چل رہا ہے. اس ٹائپ کے جو لوگ ہیں، اب ان میں جی اور عام مستحقین میں فرق کرنا یہ کتنا واجب ہے؟ دیکھیے ایک چیز میں عرض کرتا چلوں، دینے والے پر جہاں یہ واجب ہے کہ وہ مستحق تک پہنچائے، وہاں یہ بھی واجب ہے کہ ایکچوئل اور کیا نام ہے ریئل اور کیا نام ہے فیک مستحق کی بھی شناخت رکھے. یعنی آپ ایسی کسی نے مانگا، اکثر لوگ مانگتے کسی نے مانگا اور مثال کے طور پہ آپ نے فوراً اس نے کہا کہ میں فلاں ہوں اور بہت اتنے واسطے دے دیتے ہیں. مولا عباس کے واسطے دیتے ہیں، مولا امام حسین کے واسطے دیتے ہیں، رسول خدا شہزادی کا واسطہ دیتے ہیں. اللہ سے شروع نہیں کرتے ہیں، وہ ایموشنل واسطے دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اتنے واسطے دینے کے بعد وہ جب مانگتے ہیں تو آدمی بھی تھوڑا گھبرا جاتا ہے، ڈر جاتا ہے کہ بھئی میں نہیں دوں گا تو کہیں ایسا نہیں ہے کہ میں گنہگار ہوں. نہ، ایموشنلی ایکسپلائٹ نہیں ہونا ہے ہمیں. وہ آپ اگر کوئی آپ کے پاس آتا ہے آپ سے اپنی ریکویسٹ پیش کرتا ہے تو اپنے امکان بھر میں جتنی بھی تحقیق ہو سکتی ہے آپ تحقیق کیجئے. ٹھیک ہے نا. یہ اچھا، اس میں اگر پہلا بغیر حق کس کا تحقیق، ہے؟ پہلا حق کس کا ہے؟ عزیزوں کا ہے، پڑوسیوں کا ہے، یا اننون جو مستحقین ان کا؟ دیکھیے آپ پہلا حق سب کس سے کا ہے؟ پہلے آپ کیونکہ مقدم آپ پہلے اپنا اعزاء اقربا رشتہ داروں کو آپ مقدم کیجئے، ان کو ترجیح دیجئے. وہ ضرورت مند ہیں تو پہلے ان کی ضرورتیں پوری ہو. اگر فرض کیجئے آپ کے الحمدللہ خاندان اقربا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو محتاج ہو، ضرورت مند ہو، تب آپ جائیے اقرب پڑوس میں دیکھیے، جاننے والوں میں دیکھیے، دوستوں میں احباب میں پھر جائیے. کیونکہ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو جانکاری بھی ہے کہ ہم مستحق تک پہنچا رہے ہیں. سمجھے نا. تو یہ ضروری ہے. آخری 5 منٹ ہے، آخری منٹ ہے ہمارے جی پاس. جی بس. اچھا،
مال خرچ کرنے کی جو اہمیت ہے اس پہ ذرا روشنی ڈالنا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ بخل کی وجہ سے سوچتے رہتے ہیں، جیب کے پاس ہاتھ لے جاتے ہیں اور پھر کھینچ لیتے ہیں کہ نہیں یہ بڑا مسئلہ ہے دیکھیے لوگوں تو میں آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ راہ خدا میں مال خرچ کرنے کے لیے پیسے خرچ، یعنی ایک شخص جب کم از کم مسلمان مومن ہے تو اسے جو ہے ایمان کے باب میں اس پہ بہت امپورٹنٹ نقطہ ہے، ایمان کے باب میں جتنے بھی لوگ مومن ہیں وہ بہت ساری چیزوں پہ اگر بہت پختہ ایمان نہ کر پائے اپنا، وہ کم از کم اللہ کے وعدوں پہ ایمان رکھ لیں، اللہ کے وعدوں کا یقین رکھ لیں۔ اللہ کے وعدے جتنے بھی اللہ نے کیے ہیں قرآن مجید میں وعدے، اللہ نے کبھی بھی اپنا وعدہ جو ہے وہ ادھورا نہیں چھوڑا ہے، اللہ نے اپنے وعدے ہمیشہ پورے کیے ہیں۔ تو مومنوں پہ ہم اہل ایمان پہ سب سے زیادہ فرض یہ ہے کہ ہم چاہے وہ غریب شخص ہو، چاہے پیسے والا ہو، چاہے مڈل کلاس کا ہو، چاہے لوور مڈل کلاس کا ہو، انکم اس کی کم ہو، وہ اللہ کے وعدوں پہ جو ہے یقین کر لے تو بہت ساری مشکلیں حل ہو جائیں گی۔ اللہ نے وعدے خرچ کرنے والوں کے لیے اللہ نے وعدے کیا کیے جانتے ہیں کہ مثلا ما تنفقون یوفی الیکم، عجیب آیت ہے قرآن مجید کی، یعنی خدا نے دیکھیے جو بھی وعدے کیے اللہ نے پورا کیا، ٹھیک ہے، رسول خدا کو اتنے وعدے دیے اللہ نے پورا کیا، دوسری قوموں کو وعدے دیے اللہ نے پورا کیا، ٹھیک ہے، معصومین علیہ السلام کو اللہ نے وعدے دیے پورا کیا، اللہ کا وعدہ انشاءاللہ امام کے ظہور کی شکل میں ہونے والا ہے، وہ کیا نام ہے اللہ پورا کرے گا۔ یقیناً جتنے بھی وعدے مسلمانوں کو اللہ نے کہا کہ تم دین پہ ثابت قدم رہو، استقامت دکھاؤ تو ہم تم کو رزق و روزی سے عزت سے نوازیں گے، وہ اللہ پورا کر رہا ہے۔ الحمدللہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ قوم کے جو استقامت اور ثابت قدمی کے ساتھ اللہ کی راہ میں برقرار ہے، اللہ نے کتنی عزت دی اس کو، اور کہ جو جن میں ثبات قدمی نہیں پائی جاتی کتنے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ ہمیں اللہ کے وعدوں پر یقین رکھنا ہوگا۔ مال خرچ کرنے کے سلسلے میں اللہ نے کئی ایک وعدے دیے ہیں، اور ایشورڈ، ہم انشورنس لیتے ہیں یا مثال کے طور پہ کوئی پالیسی لیتے ہیں، فرض کیجئے کسی کیا نام ہے کمپنی سے، ٹھیک ہے، فائنانس کی، تو اس میں ہمیں یہ خطرہ رہتا ہے کہ ہمارا پیسہ ڈوب جائے گا۔ اللہ نے ایشورڈ کیا ہے، کیا فرض کیجئے سب سے پہلے کہا کہ کوئی ایک نیکی کرے گا ہم اس کو 10 برابر کریں گے، ٹھیک ہے، فلو عشر من جاء بالحسنۃ فلو عشر امثالها، ٹھیک ہے نا، اس کو 10 برابر ملے گا۔ اس کے بعد اس سے پہلے کیا اللہ نے کہا مثال کے طور پہ تم جو بھی کام کرو، جو بھی اللہ کی راہ میں انفاق کرو گے یوفی الیکم، قرآن مجید کی آیت ہے۔ اس آیت کو ہم لوگ اپنے دروازے پہ لگا کے رکھیں، اپنی پاکٹ میں رکھیں، اپنی گاڑی میں رکھیں، اپنے آفیسز کے ٹیبل پہ ڈیسک پہ رکھیں۔ یوفی، تم جو بھی اللہ کی راہ میں انفاق کرو گے وہ تمہاری طرف پلٹایا جائے گا، ٹھیک ہے، ایک یہ آیت۔ دوسری آیت مومن کو ڈاؤٹ ہوتا ہے کتنا پلٹایا جائے گا، ایک کا ایک ملے گا ہمیں، یعنی جتنا ہمیں دیا اتنا ہی ملے گا، تو ہمیں پروفٹ کہاں ملا؟ نہیں، اللہ کہتا ہے تم ایک دو گے تو ہم 10 دیں گے۔ من جاء بالحسنۃ فلو عشر امثالها، آپ 1 پاؤنڈ خرچ کیجئے آپ کو 10 پاؤنڈ اللہ دے گا۔ اچھا اب میں بریکٹ میں دینے کو بھی واضح کرتا چلوں، پھر میں دوسری بات بتاؤں گا۔ دینے میں دیکھیے کبھی کبھی اللہ جو ہے کس طرح کمپنسیٹ کرتا ہے، کبھی کبھی تو ہمیں دیتا ہے لیکوڈ اماؤنٹ کی شکل میں، اور کبھی کبھی ہمیں بڑے خرچ سے بچا لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ ہم عام طور سے دنیا میں حساب جو ہوتا ہے وہ اس کا ہوتا ہے جو وچ کمز ٹو مائی پاکٹ، دنیا میں حساب اسی کا ہوتا ہے، لیکن جو ہماری پاکٹ سے نہیں نکلتا ہم اس کا حساب ہی نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ ہم فرض کیجئے خدا نہ کردہ کوئی شخص بیمار ہوا تو ایک بار میں فرض کیجئے 500 پاؤنڈ چلا گیا، 10,000 پاؤنڈ چلا گیا، 2,000 پاؤنڈ چلا گیا، اللہ سب کو محفوظ رکھے، ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ جو ہے ان نیکیوں کے سبب بیماریوں سے بچا لیا اللہ نے، تو جو ایکسپیکٹڈ تھا اس بیماری کے سبب جو ہے ہمارے 10,000 پاؤنڈ جاتے اللہ نے اس سے بچا لیا۔ ہم بیمار ہوئے کسی بیماری میں میرے 10,000 پاؤنڈ جانے ہیں، $10,000 جانے ہیں، 10 لاکھ روپے جانے ہیں، اللہ نے اس بیماری کو چھوٹی بیماری میں تبدیل کیا، جی اس بیماری کو چھوٹی بیماری میں، جی میں جلدی کنکلوڈ کر رہا ہوں۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ آپ 10 گنا دے گا۔ پھر قرآن مجید میں ایک جگہ کہا بغیر حساب، بغیر حساب کتاب دوں گا۔ تو اگر ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ آپ کو پلٹائے گا، 10 گنا پلٹائے گا، بغیر حساب پلٹائے گا۔ اس وعدے پہ اللہ کی یقین کر لے اگر مومن سماج، تو انشاءاللہ سماج میں پھر فقر و فاقہ، دوسرے فقیر لوگ آپ کو نہیں نظر آئیں گے، بلکہ مالدار لوگ اپنے پیسے ہاتھ میں لے کے ڈھونڈیں گے، تلاش کریں گے، گھر گھر جا کے ان کو پہنچائیں گے، جو ائمہ علیہ السلام کی سیرت رہی تھی۔ خدا کی بارگاہ میں دعا ہے خدا ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم معصومین علیہ السلام، خاص کر مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی سیرت پہ عمل کر سکیں اور غریبوں تک ان کا حق پہنچا سکیں انشاءاللہ۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ، انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر اپنا قیمتی ٹائم کویت سے دیا۔ آپ ناظرین اب سماعت فرما رہے تھے جناب مرزا
क़िबला मिर्ज़ा अस्करी साहब को। और इस वक़्त प्रोग्राम हमारा खुदा की तरफ, जो कि हमने आज अहम मसाइल के ऊपर, ज़कात फ़ितरा के ऊपर रखा कि इसके क्या मसाइल हैं। और जो न देख सके वो इंशाअल्लाह जो है वो यूट्यूब के ऊपर आपको अहले बैत टीवी चैनल यूट्यूब अकाउंट के ऊपर मिल जाएगा। तो इसमें बहुत अहम मसाइल का ज़िक्र हुआ है, जो कि इख्तिताम माह मुबारक रमज़ान में अक्सर लोग पूछते हैं। तो उसको देखना मत भूलिएगा। और इसी वक़्त हमारे प्रोग्राम का टाइम तमाम हो गया। हमारी और आपकी अगली मुलाकात कल जो के टाइम से 4 बजे फिर होगी। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि